TZK TV YouTube चैनल आपका अपना चैनल है, तरक्की पसंदों का, इंसान दोस्तों का। इसको सब्सक्राइब करें और रेगुलर देखें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान TZK TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस मौजू पे और जिस मेहमान से बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत और उसके हवाले से फिर कश्मीर की सियासत जो है, और जो कश्मीर में इस वक्त बहुत सारे ऐसे इनकलाब वहाँ पे ऐसे इक़दामात हो रहे हैं जिनसे कश्मीर के लोग क्या समझ रहे हैं, इसके बारे में हम आज जनाब शौकत कश्मीरी साहब से बात करेंगे। शौकत कश्मीरी जो कि UK PNP के चेयरमैन हैं और इनका एक वहाँ के कश्मीर की आज़ादी के लिए इनका नाम ही नहीं, इनका काम भी बहुत है। तो उस रेफरेंस में आज इनसे बात का हम आगाज़ करेंगे। वेलकम जनाब शौकत साहब। हमारा आज का जो फॉर्मेट है हम रखेंगे कि बातचीत हो ऐसी कि जिसमें आप भी कुछ ख्यालात का इज़हार करें, कुछ सवालात मैं उठाऊंगा, कुछ सवालात अगर आपके जहन में आएंगे तो आप भी ज़रूर उठाइए। ठीक। तो ये जो हम पाकिस्तान के हवाले से ही स्टार्ट लेंगे कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक मूवमेंट बनाने के जो इक़दामात हो रहे हैं, ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है PDM बन रही है, जिसकी सरबराही इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के पास है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन होगी या ये कोई सिर्फ इक़्तिदार की एक जंग है या इससे एक बदनज़मी ही होगी? आप क्या समझ रहे हैं? आप स्विट्जरलैंड में हैं, आपका भी एक मुशाहिदा ओवरसीज एक ओवरव्यू है आपका, तो आप उस बारे में जरा एक इज़हार ख्याल करेंगे तो यकीनन बड़ा मालूमाती होगा। तनवीर ज़मान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो 2018 से ही पाकिस्तान की मैशियत दिन ब दिन ज़वाल की तरफ गई है। महंगाई बढ़ी है और पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है, लॉलेसनेस है। आप ये देखें कि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का जो रेशो है वो बहुत बढ़ गया है और अदालतें भी किसी न किसी शक्ल में अपने ऊपर होने वाले दबाव का इजहार कर रही हैं। और ख़ास करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिनको मुअत्तल कर दिया गया है, बल्कि सर्विस से ही बर्खास्त कर दिया गया है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी, और उन्होंने हल्फन बार एसोसिएशन से कहा कि मुझ पे ISI के जो ऑफिसरान हैं वो ये दबाव डालते थे, मुझे ये कहते थे कि फ़लाँ को सज़ा देनी है, फ़लाँ को नहीं देनी है। तो ये उन्होंने उस यानी रियासती एक इदारे की खुली मदाखलत का हल्फन अपने बार से खिताब करते हुए कही। उन्हें तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो इसकी तहकीकात करती और मुतल्लिका इदारों को बुलाती या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को बुलाती और उनसे कोई एविडेंस मांगती। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ करने के बजाय उन्हीं को बर्खास्त कर दिया और उनकी मुलाजमत भी ख़त्म कर दी। जब उनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। इसी तरीके से आप देखिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस भी आपके सामने है कि 2 रिपोर्ट्स उन्होंने दी और दोनों पे ख़ास करके अस्करी क़यादत की जानब से बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और आगे जो पार्टियां एक अपीज़मेंट की पॉलिसी पे अमल पैरा हैं, ख़ास करके PTI की क़यादत ने, उन्होंने भी उन फैसलों पर बड़ी शदीद तनकीद की और फिर नज़रसानी की अपीलें दायर की भी और नहीं भी की और अल्टीमेटली जज साहब जो है वो इंसाफ के कटारे में उनको खड़ा कर दिया गया और कुछ कहा नहीं जा सकता कि आया वो ये केस जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो सियासी कायदीन हैं वो भी यानी ठीक है कि पाकिस्तान की अगर
72-73 साल की सियासत देखें तो उसमें एक इंतकामी सियासत का पहलू भी मौजूद है, और 40-45 साल जो है वो बराह रास्त मार्शल लॉ के तले जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने गुजारे हैं, और अल्टीमेटली उसका अंजाम ये हुआ कि 1970 में जो इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के नतीजे न मानने के नतीजे में पाकिस्तान 2 लाख हो गया और आज़ाद बांग्लादेश बन गया। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है वो ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और ख़ास करके फौजी जनरलों और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि दिन ब दिन उनके जो ब्रूटल हथकंडे हैं और ख़ास करके सिविलियन क़यादत के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान के इक़्तिदार पे जो सिविलियन आता है वो कोई फ़रिश्ता होता है, और फ़रिश्तों का भी हमारा एक अपना सा ही एक तस्वर है, चूँकि फ़रिश्ते किसी ने देखे नहीं लेकिन कहते हैं और एक अकीदे का हिस्सा बना दिया गया है कि वो गुनाहों से पाक हैं। लेकिन ये बहरहाल गोश्त पोश्त के इंसान हैं, इनसे गलतियां भी हुई हैं, और सियासत में चूँकि फ़ौज का किरदार जो है वो बहुत वाज़े रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही एक पाकिस्तानी सियासत में इनकी बड़ी गहरी निगाह थी, बहुत बजुरत थे, दलेर थे, और फिर पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स का भी उन्हें बहुत तजर्बा था। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि जब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी तो आर्मी के दबाव के तहत वो रिपोर्ट शाया नहीं कर सके। फिर आप ये देखिए कि आर्मी के दबाव के नतीजे में उन्हें बलूचिस्तान की एक अवामी हुकूमत, एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करना पड़ा, और ये उन्होंने बाद अज़ां अपनी गलतियों के एतराफ़ में ये चीज़ लिखी भी, और फिर यहाँ तक लिखा, अगर आपने वो किताब पढ़ी हो इफ आई एम असैसिनेटेड, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फौजियों का इस कदर दबाव था कि आप पार्टी से जो सोशलिस्ट अनासर हैं उनको निकालिए, और आखिर में उन्होंने जब शेख रशीद जो लाहौर के थे तो उनको, जिनको बाबाए सोशलिज्म भी कहा जाता था, तो उनको निकालने की बात की, तो उस वक्त भुट्टो साहब ने आर्गू किया, भुट्टो साहब खुद लिखते हैं कि मैंने आर्गू किया कि एक बहुत बड़ी दुनिया जो है वो इस वक्त है एक कम्युनिस्ट ब्लॉक की शक्ल में है, तो हमारे पास एक चेहरा तो ऐसा रहना चाहिए कि कभी अगर हमें उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने हों तो उस चेहरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यूँ कहिए कि भुट्टो साहब जैसे लोगों को भी फौजी जनरलों के सामने मिन्नत समाजत करके अपनी ही पार्टी के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ा, और बेशुमार लोग जो है वो उनके दबाव के नतीजे में इंतकाम का निशाना बने। तो ये एक पाकिस्तान की बड़ी तकलीफ देह तारीख है, तल्ख़ तारीख है। आज जब 2018 के इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन से पहले आप ये देखिए कि एक, बल्कि उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी 2008 में, तो उस हुकूमत को भी तरह तरह के जो दबाव, और रोज़ाना टीवी पे बैठ के जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन थे वो आए रोज़ पेशन गोइयां करते थे, आज गई हुकूमत के कल गई, और जाहिर है कि इस प्रोपेगेंडे का असर हुकूमतों की स्टेबिलिटी पे और उनकी माशी पॉलिसियों पे, उनकी दाखिला पॉलिसियों पे उसके बुरे असरात मरतब होते हैं। खैर वहाँ चूँकि उस वक्त अपोजिशन ने एस्टेब्लिशमेंट को कंधा देने से इनकार कर दिया उस हुकूमत को मुकम्मल ख़त्म करने का, लेकिन कहीं ना कहीं उस हुकूमत को कमज़ोर रखने में अपोजिशन ने भी रोल अदा किया, और सबसे बड़ी अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। लेकिन बहरहाल ये एक खुशाइन बात थी कि उन्होंने उस हुकूमत को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं किया, लेकिन यकीनन उसको कमज़ोर करने में अगर मुस्लिम लीग नून चाहती तो वो हुकूमत मजबूत हो सकती थी, और इससे जमहूरी इदारे मजबूत होते, और शायद जो दिन आज मुस्लिम लीग नून देख रही है ये उसको न देखने पड़ते। लेकिन बहरहाल इलेक्शन 2013 में हुए और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीत लिया, और चूँकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बड़ा अलमिया हमेशा ये रहा कि मुखालिफिन के साथ आर्गूमेंट करने के बजाय, दलील का जवाब दलील से देने के बजाय
ہمیشہ پروپیگنڈے سے دیا گیا. ان کی شخصیتوں کو مسق, ان کے نظریات کو مسق کر کے یعنی پروپیگیٹ کیا گیا ہے اور پولیٹیسائز کیا گیا ہے ایسے ایشوز کو جو پولیٹیسائز نہیں ہونے چاہیے تھے, بلکہ اس پہ سنجیدہ ڈائلاگ ہونے چاہیے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ حکومت بنی اور اس حکومت کے اپنے جو وعدے تھے ان وعدوں کے مطابق سب سے بڑا ایشو پاکستان کا اس وقت انرجی کے کرائسس تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس حکومت نے جو نون لیگ کی حکومت تھی اس نے انرجی کے کرائسس پہ قابو پایا. اور جو آٹے کا بحران تھا اس پہ بھی کافی حد تک اس پہ قابو پایا اور مہنگائی کو اس ریشو سے نہیں بڑھنے دیا جس کی پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی. لیکن الٹیمیٹلی ایک ایسے مقدمے کے اندر جو ہے وہ اس حکومت کو گھسیٹ لیا گیا جس مقدمے کو آج بھی جو جینون اور آنسٹ جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیق تو انہوں نے شروع کی تھی پاناما کی, لیکن آ کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک اقامے کی بنیاد پہ جو کیس ہی نہیں تھا اعلیٰ عدلیہ کے پاس. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا یعنی جوڈیشری اور ملٹری اور ملا الائنس کی یہ تو بڑا مشہور جو ہے وہ جملہ ہے اور سارے ہی جو پاکستانی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا لمبا ایک الائنس چل رہا ہے اور ابھی تک وہ الائنس ہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, جس کی بڑی مثال یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ جو خادم رضوی اور دوسرے اس طرح کے لوگوں کو لا کے کھڑا کر کے اور پھر پوری سوسائٹی کو کمیونلائز کیا گیا. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ الٹیمیٹلی یہ کمیونلزم جو ہے وہ کس کو کھائے گا, یہ پاکستان کی سوسائٹی کو کھائے گا, پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت پیدا کرے گا. لیکن یہ تو ساری ایک ہسٹری ہے. ہم آج کے اس الائنس اور آج کی کرنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو ڈیموکریٹک جو بھی الائنسز پاکستان کے اندر رول آف لا کی بات کریں, پاکستان میں جمہوری اداروں کے استحکام کی بات کریں, فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت کے خلاف بات کریں, تو ہم تو ان الائنسز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں کوئی زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن پہلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الائنس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی جو لیڈرشپ ہے وہ آئی اور اس نے فوج کی جو سیاسی امور میں اور حکومتی امور میں مداخلت ہے اس کو بڑے شد و مت سے اور یہ نواز شریف کی قیادت میں ہوا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا یہاں کی جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ تو ہمیشہ یہ روتی رہی ہیں, لیکن اب پنجاب میں بھی, اور اب جب وہ جس وقت کہتے ہیں کہ غداریوں کا, تو اب میرے خیال میں جو باقی صوبوں کو جو اعزاز حاصل تھا تو وہ پنجاب کی قیادت کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو گیا اور وہ بھی اس صف میں چلے گئے ہیں جہاں غداروں کی فہرست مرتب ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ فوجی جنرل جو ہے وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے اور یہ بہت پاورفل الائنس ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جس وقت لانگ مارچ یا وہ تحریک چلائی تھی تو اس کے ساتھ ایک بھی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں تھی, ویئرز کہ یہ اس میں تو پاکستان کی ساری اپوزیشن پارلیمانی پارٹیاں ڈیموکریٹک پارٹیاں جو ہے وہ آپ ان ڈیموکریٹک پارٹیوں کے کردار پہ لاکھوں سوالات اٹھا سکتے ہیں, ان کے کردار پہ بھی سوالات اٹھا سکتے ہیں, لیکن ان کی بہرحال ایک ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ ہر الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, ہر اسمبلی میں کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی نمائندگی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا الائنس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس الائنس کے اندر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا جو ہے وہ بنیادی طور پہ کردار ان کا ہے کہ وہی ایک بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک منظم فورس ہیں جن کے پاس ایسی آگے فالوورز ایسے ہیں جو کہ ایک اس کے اندر ایک جان ڈال سکتے ہیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان اس کی قیادت بھی سنبھالیں, جیسا کہ وہ اس کے اب چیئرمین بھی منتخب ان کو نامزد کیا گیا ہے, اور گو کہ اس کی ڈیوریشن وغیرہ کے اس کی روٹیشن پہ اختلافات ہیں بہت زیادہ اس وقت. اس پہ اے این پی نے کوئی تو تھوڑا سا میرا خیال ہے آج وہ اپنی ریزرویشن کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے الائنس سے نکل جائیں اس وجہ سے ہی کہ اگر روٹیشن نہ کی گئی, جبکہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ یہ مستقل ایک عہدہ ہے.
تو اگر مولانا فضل الرحمان ایک مستقل عہدے کے طور پہ اس الائنس کے سربراہ ہیں، تو کل جب ان کی پارٹی، ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اس موومنٹ کو بناتے ہیں، تو اگر یہ اپنے اس تمام ایک جو ان کا ہدف ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان کا آگے ایک بڑا فعال رول ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر ایک فعال رول کے ساتھ ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آتے ہیں، تو اس لین دین کے اندر جو بینیفیشری ہیں وہ ہوں گے، تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت کو ابھی سے ایسی ایک تحریک چلا کے ہٹانے کی بجائے اور عمران خان کو شہید بنانے کی بجائے اگر اس کو ایکسپوز ہونے دیا جائے، ان کو ٹرم پوری کرنے دی جائے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ کام نہیں بن پا رہا، کوئی بہتر صورتحال پیدا نہیں ہو رہی، تو ان کو ایک ٹرم اپنی پوری کرنے دی جائے تاکہ ایک جمہوری پروسیس جو ہے اس کو جو ہے دھچکا نہ لگے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ دونوں چیزیں، مولانا فضل الرحمان اور جمہوری پروسیس. دیکھیں، پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان کی طرف آؤں گا. جی اب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا جمعیت العلماء اسلام ہمیشہ کسی نہ کسی الائنس میں موجود رہی ہے. مثلا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جمعیت العلماء اسلام کا اتحاد رہا ہے، جمعیت العلماء اسلام کا اور نون لیگ کا اتحاد رہا ہے. الیکشن اتحاد ہو یا نہ ہو، لیکن حکومتیں بنانے میں بہرحال یہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں، اور اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کے اس اتحاد میں شامل رہے ہیں. میرا کانسٹینٹ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون، دیکھیں بات یہ ہے کہ فالوئنگ تو مولانا فضل الرحمان کی نسبت نون لیگ کے پاس زیادہ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ ہے. مولانا فضل الرحمان کا اگر ووٹ بینک لیا جائے تو وہ آج بھی 9% سے بھی کم ہے، اور اس کی نسبت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کا تو تقریباً 15 سے اوپر ہے، اور نون لیگ تو جو ہے وہ 25 سے اوپر ہے اس کا ووٹ بینک. تو مسلم لیگ نون کی اگر ساری قیادت اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ باہر ہیں تو یہ ایک بہت بڑی فورس ہے، یہ بہت بڑا الائنس ہے اس اعتبار سے. میرا کنسٹینٹ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہے کہ کہیں اگر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہوگا اس موومنٹ کو. اور عمران خان کی دشمنی بجا، لیکن الائنس کو کچھ پرنسپلز جو ہے جیسے ایک ڈکلریشن بنایا گیا ہے، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ الائنس کی پارٹیوں کو سٹک رہنا چاہیے، اور کہیں بھی اس تحریک میں کسی طرح کا کوئی فرقہ وارانہ یا کوئی مذہبی رنگ چڑھانے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان ایسا نہیں کریں گے یا ان کی پارٹی ایسا نہیں کرے گی؟ مجھے کنسٹینٹ ہے کہ میں بھی کہ وہ اس کارڈ کو ضرور استعمال کریں گے، کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے یا ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ تو مذہبی حلقوں کی ہی ہے. مدارس ہے، بنیادی طور پہ مدارس ہی ہوں گے. مدارس کے علاوہ بھی جو ان کے دیگر الائنسز بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کا ایک سافٹ فیس ہے، مذہبی حلقوں کا ایک سافٹ فیس ہے، ایک ڈیموکریٹک فیس ہے، لہٰذا وہ ان کے شخصیت کے پیچھے رہ کے اپنے مدرسے کے یا اپنے جو بھی مفادات ہیں ان کی تکمیل کرواتے ہیں. اور ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کی جو تلوار ہے وہ مذہبی تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے حکومتوں پہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں اور ایسے لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے مذہب کے نام پہ باقی سب لوگوں کو واجب القتل ہی قرار دیتے ہیں، تو اس میں مولانا فضل الرحمان تو بہت ہی نیکوکار لگتے ہیں، بہت ہی اچھے انسان لگتے ہیں، یعنی ان کا دلیل سے بات کرتے ہیں. تو بہرحال اس پہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں یا دیگر پارٹیاں ہیں وہ تو مجھے پورا یقین ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر اس الائنس میں پوری دیانتداری کو ساتھ رہیں تو مولانا فضل الرحمان اس الائنس کو کسی دوسری طرف یا کوئی اور ڈائریکشن دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس موومنٹ کا بے شک خیبر پختونخوا یا دیگر جگہوں پہ جہاں جمعیت العلماء اسلام کی، اصل میں جمعیت العلماء اسلام کا جو ہے وہ
ان میں تنظیم سازی جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنظیم ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے، اور پھر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ان پولیٹیکل پارٹیز کی، کیونکہ یہاں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ کے جو گروپ لوگ شامل ہیں۔ مولانا کے انتخاب پسندوں کے ساتھ بھی ریلیشن رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کے مذاکرات میں ان کو بیچ میں ڈر ڈالا جاتا تھا جب بھی ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے، تو ان کا ایک ادھر ایک پورے انتخاب پسند جو حلقے تھے جو افغانستان میں بھی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کو کبھی بھی اس طرح کے مذاکرات میں نہیں ڈالا گیا، وہ ہمیشہ سمیع الحق جو انہی کا ایک فیکشن تھا کر کے ضیاء الحق کے دور میں، جی مطلب پارٹی انہی کی ہوتی تھی۔ جی جمعیت العلماء اسلام کو ضیاء الحق نے جس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے ایم آر ڈی میں شامل ہو گئے، تو یہ جب ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا تو عبداللہ درخواستی اور سمیع الحق کو آپ یہ سمجھے کہ ان کی قیادت میں، چونکہ یہ دونوں زیادہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ہی واز کوائٹ ینگ، اور ان کو الگ کر دیا گیا، اور یہ ایک طرح کے ان کی کانسٹیچوئنسی، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت ایم آر ڈی کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ جھیلیں بھی کاٹی اور ضیاء الحق کے خلاف جو ہے وہ کھڑے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی مولانا فضل الرحمان کے گڈ آفیسز کو، یہ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ جہاں انہوں نے طالبان کو اپنی گود لینے کی کوشش کی، لیکن وہ طالبان ان کی گود میں آئے نہیں۔ یہ زیادہ تر ہمارے بہت سارے جو دوست احباب یا دانشور جو ہے وہ ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں۔ طالبان ہمیشہ مولانا سمیع الحق کے اور یہ آپ کے اسلام آباد کا وہ جو مولانا عبداللہ درخواستی، عبداللہ کے جو آل اولاد ہے مولانا عبداللہ، یہ لوگ وہ کرتے رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا تو ایک چہرے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اصل جو ان کے آئیڈیلاگ ہیں وہ تو آئی ایس آئی کے جو ہے افیسران ہیں، جو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں، جو ان کو آیتیں اور فقطن فوقتاً جو ان پہ مطلب حدیثیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں تو وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کی ان پارٹیوں، خاص کر کے ٹھیک ہے دیوبندیوں کا ایک پوری ہسٹری ہے ملیٹنسی کی اور اینٹی امپیرلزم کی، تو اس میں یقیناً بہت سارے ہمارے آپ کے برطانیہ میں وہ جو طارق علی ہیں، تو وہ بھی ایک دور میں طالبان کے بڑے گرویدہ ہو گئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو اینٹی امپیرلسٹ لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ تو اس طرح کے کنفیوژنس جو ہے وہ رہتے ہیں۔ بہرحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ڈیموکریٹک فورسز کو کسی قسم کا کوئی ڈاج کریں گے یا کوئی ایسی وہ سیٹ بیک پہنچائیں گے، اگرچہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر الائنسز میں بہت سارے لوگ بکے بھی ہیں۔ مطلب جب ایم آر ڈی بنی تھی تو اس میں ابتداً سردار عبدالقیوم خان مرحوم بھی تھے، لیکن جب ضیاء الحق نے ان سے وہ کیا تو سب سے پہلے جو اس ایم آر ڈی کو نقصان پہنچانے والوں میں تھے تو وہ سردار عبدالقیوم خان حالانکہ ڈیموکریٹک پروسیس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس اچھا ہے، چونکہ فوج کی مداخلت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کوئی پاکستان کا سویلین ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں چن چن کے تلاش کر کے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اور ڈفرینٹ اداروں کے جو ہے وہ سربراہ نہیں بناتے۔ تو اگر یہ فوج کی اس قدر مداخلت کو نہ روکا گیا تو سول اتھارٹی تو ٹوٹلی ایروین ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کے دور میں۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ عمران خان کو 5 سال میں ٹھیک ہے، میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ سویلین گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے، لیکن سویلین گورنمنٹ کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عوام کے لیے بھی ڈیلیور کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اپیزمنٹ میں لگا ہونا چاہیے۔ تو آج کہ اگر آپ یہ 2 سال کی جو پیریڈ ہم نے دیکھا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کی حکومت سوائے فوجی ریٹائرڈ جنرلوں اور حضر سروس جنرلوں کی اپیزمنٹ کے علاوہ انہوں نے تو نہ خطے کے لیے کچھ کیا اور نہ ہی داخلی طور پر سٹیبلٹی لانے کے لیے ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ کسی ڈائلاگ پروسیس میں گئے، بلکہ جیسے انہوں نے تو اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا کہ جیسے کسی پارلیمنٹ کے اپوزیشن کے لیڈروں کے ساتھ مذاکرات کر لیے تو اس سے عمران خان جو ہے وہ ان کے پاک اور پوتر جسم پہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ ناپاکی لگ جائے گی۔ تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جمہوری لیڈر ہے تو یہ ابھی آنے والے وقت میں جب یہ اندازہ ہوگا، اب یہ موومنٹ چلائیں گے تو بھی آنے والے وقت میں ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی بات حتمی کہنا کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے،
ابھی یہ مشکل ہے کیونکہ ابھی جب وہ عمل میں پڑیں گے پھر ظاہر ہے کئی چیزیں منظر عام پہ آئیں گی کہ کیا کیا رکاوٹیں کہاں کہاں پہ آتی ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں جن سے وہ ووٹ آزما ہو کے آگے آتے ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ آگے پتہ چلے گا کہ کیا. نہیں، اس 27 میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے کوئی 23 نکات انہوں نے رکھے ہیں، لیکن اس میں ایک بھی انفورس ڈسپیرنسز کا ایشو نہیں رکھا جو پاکستان کا اس وقت برننگ ایشو ہے، اور عالمی سطح پہ پاکستان پہ جو سب سے بڑا پریشر ہے، یہ چاہے وہ یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کانسل ہو یا پوری دنیا کے اندر جو انسانی حقوق کی تحفظ کی یہی پرابلم ہے نا جی، یہی تو پرابلم ہے کہ یہ جب آتے ہیں جمہوریت کا نام تو ہوتا ہے لیکن جمہوریت کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو جمہوری حقوق کی بات ہوتی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنا جو 2 خطاب فرمائے ہیں، ایک تو انہوں نے آل پارٹیز الائنس کے نمائندوں کے ساتھ اور دوسرا اپنی سی سی کے ساتھ ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بھول کے بھی تو ان لوگوں کو جو ذکر نہیں کیا، نے کوئی ذکر نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تحریک واقعی لوگوں کی خواہشوں اور امنگوں کی ترجمان ہے تو انہیں ان لوگوں کے دکھ اور درد کو اولین حیثیت دینی چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے مقدمات کو یہ فوقیت دیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. چلیے شوکت صاحب ذرا بریفلی فرمائیے کہ یہ جو کشمیر کے اندر اس وقت انتخابات اور سارا سلسلہ بنانے کا خاص وہ جی بی کے اندر جو سارا ہو رہا ہے، تو گلگت بلتستان کو ایک صوبہ وغیرہ بنا کے وہاں پہ ایک الیکشن وغیرہ کروا کے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس سے کوئی جمہوریت کو کوئی پانی دیا جا رہا ہے یا یہ کوئی ساری تحریک جو ایک وہاں پہ کشمیریوں کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو سبوٹاج ہونے کے مترادف ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمارا تو یہ ایک المیہ ہے پاکستانی سیاست کا کہ جہاں کہیں بھی کوئی حکمران غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑ کے تو اس کے خلاف ایک مہم شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جی بی کو آج بھی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو سنجیدہ کوشش یا اس کو جو لوگوں کو زیادہ ہے وہ ہوا کہ جب آرمی چیف نے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو کہا تو اس سے ایک تھوڑا سا یعنی ایک سنجیدگی کا احساس ہوا کہ شاید کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی تبدیلی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آج کے حالات میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن بھی ہے. اب یہ صرف ہے اپنے وہ جی بی کے جو الیکشن ہو رہے ہیں ان الیکشن میں، چونکہ ہمیشہ یہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی، وہ چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو یا آج پی ٹی آئی ہے، وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے تو وہاں کے غریب اور نہتے عوام کو جو گزشتہ 73 سالوں سے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ان کے تمام بنیادی حقوق التوا میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو جہازہ دے کے ان سے ووٹ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں لیتے. اور جیسے 2009 میں زرداری صاحب نے ایک پیکج دیا تھا، اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ اس پیکج کے ذریعے ان کو جو ہے وہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے برابر کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں جوڈیشری وہی ہے پرانی جو کنٹریکچل ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں، یہ تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے صوبہ آپ تو مطلب یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ صوبہ بننے کے لیے سب سے پہلے وہاں اس جگہ سے جس کو صوبہ بننا ہے یا جس کے جسم سے صوبہ برآمد کرنا ہے آپ نے، تو وہاں کی اسمبلی ایک ریزولیشن کرتی ہے. جیسے پنجاب میں کہ جب نئے 2 صوبے بنانے کی تو پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولیشن 2/3 میجورٹی سے پاس ہوئی، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشن مینیفیسٹوز کے اندر یہ شامل تھا کہ جی ہم یہاں 2 صوبے بنائیں گے. حالانکہ سرائکی بیلٹ کا تو سرائکی صوبے کی ڈیمانڈ تھی، لیکن کہا گیا کہ جی یہ تو اس سے تو لسانیت کی وہ ہوتی ہے، تو لہذا باولپور کو بنائیں گے اور اس کو ملتان کو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ آج یعنی پی ٹی آئی بھی اس کی بہت بڑی چیمپئن تھی، اور پی ٹی آئی کے اندر ہے اس بیلٹ سے ایک پورا جو صوبہ محاذ تھا وہ ضم ہوا، لیکن اس کے بعد ہے نہ ان صوبہ محاذ والوں کے منہ سے کبھی غلطی سے صوبے کے قیام کی کوئی بات کی گئی. تو اب جس وقت الیکشن اگر خدا نخواستہ پہلے ہیں یا کوئی اپسیٹنس نہیں ہوئی تو پھر اس وقت ایک نعرہ آ جائے گا کہ جی اب 2 صوبے، تو پھر ایک ریزولیشن موو ہو جائے گی.
اسی طریقے سے صوبہ بننے کے لیے خاص کر کے آپ کو سب سے پہلے پاکستان کا جو آرٹیکل 1 ہے جو پاکستان کی ٹیریٹوری کو ڈیفائن کرتا ہے، جس میں گلگت بلتستان جو ہے وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یا آزاد کشمیر آپ کا حصہ نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دوسری سیکشن ختم کرنی پڑے گی 257 258 جس کے اندر یہ ہے کہ جب پلیبسسائٹ ہو جائے گا اور اگر کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو دین پاکستان جو ہے وہ پھر اس وقت کی کشمیری قیادت سے ان کی خواہشوں کے مطابق جو ہے وہ ایک نئی ارینجمنٹ کرے گی. یہ 257. تو اگر یہ گلگت بلتستان کو پارٹلی صوبہ بناتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کا 73 سالوں سے رائے شماری کا موقف تھا تو وہ تو بیچ چوراہے میں جا کے جو ہے اس کا بانڈا پھوٹ جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ابھی اتنا جلدی یہ بانڈا جو ہے وہ پھوڑنا چاہتا ہے. اگرچہ سیلینٹ آپ کو پتہ ہی ہے پرویز مشرف کے دور میں بھی انڈیا کے ساتھ، بلکہ جب بھی نیگوسیشن ہوتی ہے تو ہمیشہ پاکستان کا جو باٹم لائن ہوتی ہے کہ جو علاقے میرے پاس ہیں یہ میرے پاس رہنے دیجیے اور جو آپ کے پاس ہیں تو اس میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی کر کے تو اس معاملے کو سیٹل کرتے ہیں. بلکہ وہ 4 ریجنز کا فارمولا تھا تو وہ بھی تقریباً جو ہے جس پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل 5 گئے تھے دستخطوں تک سگنیچر کرنے تک اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی انڈیا اور پاکستان کے وزارت خارجہ کے بھی اور حکومتوں کی بھی، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ پرویز مشرف کے خلاف یہاں وکلا موومنٹ اور جوڈیشری کے حوالے سے موومنٹ چل گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جو ہے وہ ابھی تو چونکہ عمران خان کے پاس تو نہ نیشنل اسمبلی میں اور نہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر کسی بھی صوبائی اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی قانون جو ہے اور کانسٹیٹیوشن یہ امینڈمنٹ کروا سکیں. ہاں یہ وہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جیسے ابھی کہتے ہیں کہ جی ہم عبوری صوبہ بنائیں گے. عبوری کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے مثلا آپ صوبہ بنائے بغیر بھی لوگوں کو فل رائٹ دے سکتے ہیں، وہ ہائی کورٹ دے سکتے ہیں. سہولتیں دینے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، آپ دیں ان کو پیسے دینا، انویسٹمنٹ کرنا کو کوئی نہیں روکتا. آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہو آپ نے اگر یہ ایک قانون بنا دیں کہ وہاں جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے جس کو ابروگیٹ کیا گیا اس کو ہم بحال کرتے ہیں اور آئندہ کوئی بھی نان ریزیڈنٹ جو ہے وہ وہاں سے زمین نہیں خرید سکتا ان کی ڈیموگرافی کو بچانے کے لیے، ان کے کلچر کو بچانے کے لیے. اور اسی طریقے سے جو ان کے بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق ہیں، وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس میں کوئی آپ یونیلیٹرلی بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ اس میں فرض کریں کہ 57% جو ہے وہ وہاں کی جو نیچرل ریسورسز کی جو آمدن ہوگی وہ وہاں کے لوگوں کے ویلفیئر پہ خرچ کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومتیں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دینا چاہیں تو حکومتوں کے پاس 100 طرح کے میتھڈز ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے حقوق نہ دینے ہوں تو پھر 100 طرح کے نعرے ہوتے ہیں. بہانے ٹھیک بات ہے. شوق صاحب اس کے میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہم آج کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو باتیں تو آگے بہت زیادہ ہیں، گھنٹوں کیے جائیں اس پہ باتیں تو ظاہر ہے ایشو سارے ایسے ہیں کہ ان کے اوپر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم اپنے آج کے سیگمنٹ کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے زحمت کی اور آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور لوگوں کو اس سارے ایشو کے اوپر جو پاکستان کی ڈیموکریسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، جو کشمیر کے اوپر ایشوز ہیں، ان کے اوپر آگاہی دی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. بہت مہربانی، بہت نوازش جناب، تھینک یو. السلام علیکم. TZ کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنویر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نقطہ نظر جان سکتے ہیں. اسے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے.